अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फेसिंग द नेशन विद पीजे मीर। आप देख रहे हैं कि फेसिंग द नेशन में लीडर्स एंड टॉप लीडरशिप एंड ऑफ कोर्स वो लोग आ रहे हैं कि जिन्होंने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान के साथ आगे होना क्या है। पहली दफ़ा हमने देखा है कि एक जमहूरी हुकूमत ने अपना एक पीरियड 5 साल का मुकम्मल किया। यूजुअली हम देखते थे कोई पिछले दरवाजे से भागता है, कोई साइड के दरवाजे से, या कोई एग्जाइल में चला जाता है, लेकिन ये पहली दफ़ा हमने देखी है कि ये हुकूमत एक डेमोक्रेटिक तरीके से बाहर हुई। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 34 साल हो गए इनको सियासत में, और इनके वालिद साहब ख़ुद एक पाकिस्तान मूवमेंट के एक लीडर, और यहाँ मैं कहूँ कि इन्होंने 4 दफ़ा नवाज शरीफ को इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हराया, और 1988 में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से एक स्टैंप लगाई। वहाँ से जीते, हर जगह जीतते आए, 5 दफ़ा असेंबलीज़ में आए, लेकिन अब वो स्टैंड करते हैं एज अ फॉर्मर कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर। जी, आप बिल्कुल पहचान गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ आज यूसुफ रज़ा गिलानी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आज फेसिंग द नेशन में आज बातचीत होगी और खुल के बात होगी गिलानी साहब से कि हाउ डज ही फील टू वॉच द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, टू बी आउट ऑफ द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, एंड एट द सेम टाइम ये जो आना, ये 11 तारीख को जो इलेक्शंस है, इनको कैसे देखते हैं। तो यह मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। वालेकुम सलाम। और गिलानी साहब, यही मैं आपसे पूछूंगा कि एक तो अब आप एक कह लें कि एक फेंस पे बैठ के देख रहे हैं, हालांकि फेंस पे नहीं है, आप बड़े प्रोएक्टिव हैं पार्टी की, आप काफ़ी, आप कह लें कि आपकी काफ़ी मुहिम चल रही है, काफ़ी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आना जाना है, और पार्टी की आप मदद कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन नॉट टू बी एबल टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस, हाउ डू यू फील? देखें, पॉलिटिक्स इज़ अ डे टू डे अफेयर। जो आज आपको हालात नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि कल को ये हालात आपको नज़र ना आए, मगर मैं ये समझता हूँ कि आई वर्क फॉर द पार्टी फॉर सेवरल ईयर्स। सिंस 87 आई एम वर्किंग फॉर द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और through the party I've been elected several times a member of the National Assembly, and also the federal minister and the speaker and the acting president of Pakistan and the prime minister of Pakistan. I was number 2 to Mohattarama Benazir Bhutto Shahid as the vice chairman of the party. तो इसलिए इलेक्शन में हिस्सा ना लेना तो मैं समझता हूँ कि कोई यूनिक बात नहीं है। आफ्टर बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर, और मैं क्या डिज़ायर करूं और किस चीज़ के लिए मैं एम्बिशियस हूं, मगर जो मैंने रिव्यू फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो अपील फाइल की है, उसका मकसद था टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट फॉर द हिस्ट्री, कि जो मेरे चार्जेस थे उसके मुताबिक मेरी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती थी, एंड आई प्रोटेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके तहत मैंने ओथ लिया था टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए आई हैव नो रिग्रेट्स, आई एम वर्किंग फॉर द पार्टी। इक़्तिदार में रहना या इक़्तिदार से बाहर रहना, ये पॉलिटिशियंस जो हैं उनका काम है टू सर्व द पीपल। यू कैन ऑल्सो सर्व द पीपल वाइल बी आउट ऑफ द पार्लियामेंट और आउट ऑफ द गवर्नमेंट। इट डजंट मीन कि अगर हम गवर्नमेंट में रहेंगे तो आवाम की खिदमत कर सकते हैं, हम बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं बाय सिटिंग आउटसाइड द गवर्नमेंट एंड वर्किंग फॉर माई ओन पार्टी। लेकिन एक और चीज़ है कि यू आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि कन्विक्ट हुए हैं, सो नेचुरली एक स्टिग्मा लग जाता है कि कन्विक्शन होगी, और आपके जो आने वाले हैं वो डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, वो फिर रिक्वालीफाई भी हो जाते हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं। सो डोंट यू फील अ लिटिल बिट रिजेंटफुल? आई एम बेसिकली टेम्परामेंटली आई एम नॉट बिटर, so that is the reason even I was in jail for 5 years. I had excellent relationship with General Musharraf when he was the president and I was the prime minister. क्योंकि मैं दिल में नहीं रखता बात, तो उसके लिए अब दूसरे क्वालिफाई हो रहे हैं और मैं नहीं हो रहा, तो उसके लिए अब ये तो आप दूसरों से सवाल आप कर सकते हैं कि वो कैसे क्वालिफाई हो रहे हैं और मैं कैसे डिस्क्वालीफाई हो रहा हूँ, मगर मेरा तो सिर्फ एक ही चार्ज है कि मैंने डिसोबीडियंस की है। मैंने कोर्ट के
آرڈرز کو میں نے نہیں مانا. تو ڈس اوبیڈینس جو ہے وہ ایک سول نیچر کا ایک چارج ہے جس کے اوپر آرٹیکل 63 نہیں لگتا. اور آپ نے دیکھا کہ جس پوائنٹ پہ میں نے سٹینڈ لیا اور جو میرا سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان enjoys complete immunity under Article 248 of the Constitution inside the country and according to Vienna Convention outside the country. Therefore, ان کو استثناء حاصل ہے. اور میرے موقف کی تائید لیٹر کورٹ نے بھی انڈورس کر دی. جب لیٹر لکھا گیا تو اس میں جو میرا موقف تھا کہ ان کو امیونٹی ہے وہ درج کر دی گئی کہ امیونٹی ہے. اور پھر انڈر دا چینج سرکمسٹانسز دین آئی وینٹ فار اے ریویو تاکہ وہ اسٹگما کی جو آپ نے بات کی اس کو درست کرنے کے لیے میں ریویو میں گیا ہوں, کوئی پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں گیا. آپ کو ڈیمیج کس نے کیا ہے, جوڈیشری نے یا پارٹی لائلٹی نے؟ دیکھیں, پارٹی لائل رہنا چاہیے پارٹی کے ساتھ. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں دیر آر ویری فیو پولیٹیشینز ان دا کنٹری جو فنگر ٹپس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ہوش سنبھالنے میں جنرل ضیاء الحق کے طویل مارشل لاء کے بعد پہلی مرتبہ جب الیکشنز ہوئے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشنز تھے, میں نے ان میں حصہ لیا. پھر اس کے بعد 88 واز اے پارٹی بیسڈ الیکشنز. 88 میں, 90 میں, 93 میں, 97 میں, 2002 میں آئی واز ان جیل, مائی بردر کنٹیسٹڈ, اینڈ 2008 پھر میں نے کنٹیسٹ کیا الیکشن. اب مائی سنز آر کنٹیسٹنگ اینڈ ایون آن مائی بائی الیکشن جب میری آئی واز ڈسکوالیفائڈ تو میرا بیٹا عبدالقادر گیلانی کامیاب ہوئے. تو اس لیے آئی ایم ایکسٹریملی کنسسٹنٹ. دیٹ ٹو بی کنسسٹنٹ ان پالیٹکس از اے پلس پوائنٹ. اینڈ I followed the party discipline and I also followed the constitution. تو اس لیے I have no regrets کہ میں نے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اگر میں ڈسکوالیفائی ہو گیا تو میں دل میں تو اپنی اس کو کوالیفیکیشن سمجھتا ہوں. بٹ ڈونٹ یو فیل کہ آپ اس پہ سفر بھی کر رہے ہیں؟ سفر اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں, سفر اس کو آپ نہ کہیں کہ اگر میں نے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کیا ہے, اگر مجھے کوئی سزا ملی ہے تو اس میں میرا ضمیر صاف ہے, میں مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تو دیٹ از دا ریزن کہ میں اب ریویو میں گیا ہوں انڈر دا چینج سرکمسٹانسز وین دا فارمر پرائم منسٹر wrote a letter to the Swiss authorities. آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ آپ کے پرٹیکولر کیس کو اتنی دیر کیوں لگا جا رہی ہے؟ بیکاز 11 کو الیکشنز ہیں, ڈیٹس آپ کو زیادہ پڑ گئی ہیں, اور ایسے کیس جو ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے, یہ ارجنسی نہیں ہے, پوری دنیا جانتی ہے. آپ اور بھی آپ کے ساتھ میں کہوں گا اور بھی کافی کیسز ہیں جن کو بیک برنر پہ رکھا گیا ہے, اور ایک وہ کیس جس کو ایک ہائی لائٹ ملتی ہے میڈیا کی اور فرنٹ پیج ملتا ہے اور بریکنگ نیوز ملتی ہے, ہیڈ لائنز ملتی ہیں, وہ آگے چلے جاتے ہیں. شاید جوڈیشری کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ فار الیکشنس, ہو سکتا ہے. اور دوسرا میں نے صدر صاحب سے بہت پہلے کہہ دیا تھا میں ریویو میں جا رہا ہوں, مگر میرے حق میں فیصلہ اگر ہو بھی گیا تو میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا. ملتان کے اندر جہاں آج ہم بیٹھے ہیں 5 میں سے 3 گیلانیز, آپ کیا فیچر دیکھتے ہیں اس سیٹس کا؟ 5 میں سے 3 گیلانیز جو الیکشنز لڑ رہے ہیں out of 5 there are 6 seats 6 yes 6 seats of the National Assembly. اور یہ جو constituency ہے it is a tailored made constituency by the previous government when I was in jail. تو یہ میری سیٹ کو انہوں نے ٹکڑے کر دیا and I left with no constituency. اور پھر later it proved کہ these 3 constituencies People's Party won. شاہ محمود قریشی کی سیٹ جو تھی وہ بھی پیپلز پارٹی نے جیتی, جو میری سیٹ تھی وہ بھی میں نے جیتی, جو میری نہیں تھی میں وہاں سے لڑا اور میں جیت گیا. اور 3rd سیٹ سے آپ نے دیکھا کہ پہلے میرے بھانجا جیتا, پھر اس کے بعد 2008 میں نواب لیاقت علی خان جیتے آن پیپلز پارٹی ٹکٹس. وی ہیو اے کلیم دیٹ these 3 seats to People's Party.
Therefore, we are fighting these elections. لیکن ابھی آپ نے شاہ محمود کا ذکر کیا. ہاؤ ڈو یو سی ہم؟ بیکاز یہ بھی ایک پیپلز پارٹی کے ایک ڈائی ہارٹ تھے. سو اگین یہ سیٹ پیپلز پارٹی کو جائے گی یا شاہ محمود کو جائے گی؟ دیکھیں لاسٹ ٹائم بائی الیکشن ہوا تھا اینڈ علی موسیٰ گیلانی ہی گاٹ اباؤٹ 93,000 ووٹس. تو اصولاً ان پرنسپلز جو حالات ہیں دیٹس اے پیپلز پارٹی سیٹ. گیلانی صاحب ملتان کی پولیٹکس ایک بڑی ایک آپ کہہ لیں ریئر پولیٹکس ہے پاکستان کے اندر. محمد بن قاسم جیسے یہاں آئے اور پھر واپس چلے گئے. یہ مجھے بتائیے کہ یہاں اب ہم سن رہے ہیں کہ ایک شکل میں کچھ اور کھڑا ہو رہا ہے, دوسری شکل میں اس کو ایک اپوزیشن پارٹی سپورٹ کر رہی ہے. ڈو یو فیل کہ یہ جو ایک انڈر کرنٹس ہے اور بیک ٹریک آپ ڈپلومیسی کہہ لیں یا الائنس کہہ لیں, لیکن سامنے کھڑے ہو کے ٹی وی کے اوپر دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا کہ ایم ویری کنسسٹنٹ. بہت ریئر ہیں جو میرے جیسے کنسسٹنٹ رہے ہوں پالیٹکس میں. تو باقی میجورٹی وہ اپنی دل بدلی کرتے رہے ہیں, تو اس لیے ان کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہ رہا. مگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو معروضی حالات میں کیا ان کو سوٹ کر رہا ہے, وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں. اگر کہیں ایڈجسٹمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ کرنی ہے تو نون لیگ کر لیتی ہے, اگر نون لیگ کو کسی اور کے ساتھ کرنا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نہ کریں, ہم اسٹریٹ چلیں. تو اس لیے آپ خود سوچیں کہ جو لوگ اب کل میرے پاس چند دن پہلے میرے پاس ایک کینڈیڈیٹ آئے تھے فرام جھنگ, اور مجھے کہنے لگے آئی ایم اولڈ ورکر آف پی ٹی آئی, اور میں نے 2 الیکشنز بھی پی ٹی آئی سے لڑے ہیں, اور وہ ٹکٹ مجھے دکھائی کہ یہ مجھے ٹکٹ الاٹ ہوئی ہے آف پی ٹی آئی, مگر آئی ہیو ریفیوزڈ, آئی ہیو ڈکلائنڈ. میں نے کہا وائی؟ اس نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی کو بی ٹیم آف نون لیگ اینڈ بی ٹیم آف پیپلز پارٹی دے ہیو ٹیکن اوور, تو اٹس بیٹر وی شوڈ بی ان دا اے ٹیم, and therefore I want a ticket from the People's Party and not from the B team. تو اس لیے we offered them the People's Party ticket. تو الیکشنز میں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ مینیفیسٹو پہ اور پروگرامز کے اوپر چلتے ہیں یا پاسٹ پرفارمنس کے اوپر چلتے ہیں. تو اس لیے جو یہ الیکشنز ہو رہے ہیں یہ اٹ از جسٹ لائک اے بلدیاتی الیکشن سارٹ آف اے تھنگ, کہ اتنا عرصہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے اور لوگ سوچتے ہیں کہ چلیں if we can little afford تو might as contest این ایم پی انسٹیڈ آف مے بی بلدیاتی الیکشن کب ہوں کب نہ ہوں. تو اس لیے بڑا ہاچ پاچ بن چکا ہے, اینڈ موسٹ آف دیم دے آر انڈیپینڈنٹس. چلیں اور ہم بات کرتے ہیں, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد جوائن می اگین ان فیسنگ دی نیشن ود پی جے میر. آج میرے ساتھ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی یہاں موجود ہیں. کانسٹیچوئنسی میں اپنا کام کر رہے ہیں, اور آپ کہہ لیں کہ جو ان کی سرگرمیاں ہیں وہ آپ کانسٹیچوئنسی میں خود جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن آئندہ کیا پیپلز پارٹی پار میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کیونکہ کافی ان پہ چارجز تھے بیڈ گورننس کے, کرپشن کے, مس اپروپریشن کے, اور آف کورس یہ جو ادھر ادھر کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مینیجرز تھے انہوں نے صحیح کام نہیں کیا. گیلانی صاحب اس پہ کیا اپنا ایک آبزرویشن دیتے ہیں؟ لیٹس لسن ٹو ہم ان فیسنگ دی نیشن آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو فیسنگ دی نیشن ود پی جے میر. آج میرے ساتھ یہاں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی, ان سے بات چیت ہو رہی ہے. خود تو الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جن کے یہ ایک سینئر رہنما ہیں اس کے لیے یہ کافی اپنا ایک کام کر رہے ہیں, جو کہ کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ ایک ورکر ہوتا ہے پارٹی کا وہ کرتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی پہ ایک الزام ہے کہ انہوں نے بہت کرپشن کی, انہوں نے مس اپروپریشن کی, انہوں نے بجلی کا بیڑا غرق کر دیا. اب یہی سوال آتا ہے فارمر پرائم منسٹر پہ کہ پھر پیپلز پارٹی کو الیکٹ کیوں کریں. تو یہی میں آپ سے پوچھوں گا گیلانی صاحب کہ اتنے چارجز لگا کے بیڈ گورننس ہو گیا, یہ ہو گیا, اور کہ جی ملک کا بیڑا غرق کر گئے, اور پرٹیکولرلی عمران خان صاحب تو کہتے ہیں آپ لوٹ کے بھاگ گئے سارے. تو یہ اس پہ کیا ڈیفینس ہے آپ کا؟ ویری سمپل کہ ایلیگیشن ہے, آپ نے ورڈ یوز کیا ایلیگیشن. ایلیگیشن ہے, الزام ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کیا ہے. الزام ہے کہ بیڈ گورننس ہے, مس اپروپریشن ہے, اور
بیڑا غرق ہو گیا ہے, بیڈ گورننس ہے اور بجلی کا بھی اچھا انتظام نہیں ہوا, تو پھر ہم الیکشن میں کیوں حصہ لے رہے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کی بصارت سے یہ بتانا چاہتا ہوں قوم کو کہ حکومت میں کون تھے اور کون نہیں تھے, ہمارے ساتھ حصے دار کون تھے کون نہیں تھے. کیا مسلم لیگ نواز حکومت میں نہیں تھی؟ کیا ہماری کولیشن پارٹنر نہیں تھی؟ کیا ہماری پنجاب میں وہ ہمارے کولیشن پارٹنرز نہیں تھے؟ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاف لیگ ہمارے ساتھ نہیں تھی, مسلم لیگ؟ کیا مسلم لیگ فنکشنل ہمارے ساتھ نہیں تھی؟ کیا JUI ہمارے ساتھ نہیں تھی؟ کیا ANP ہمارے ساتھ نہیں تھی؟ کیا MQM ہمارے ساتھ نہیں تھی؟ کیا نیشنلسٹ پارٹیز جو تھے بلوچستان کے, BNP عوامی اور دوسرے, کیا وہ ہمارے حصے دار نہیں تھے؟ کیا فاٹا کے لوگ ہمارے ساتھ حصے دار نہیں تھے؟ تو پھر الزام صرف پیپلز پارٹی پہ کیوں؟ مطلب تمام شریک تھے, اور جو ہمارے ٹرن کوٹس تھے اور دوسری پارٹیوں کے ٹرن کوٹس تھے وہ گورنمنٹ میں جنہوں نے رہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, بلکہ ان کی پارٹیز کے بہت بڑے سینئر آفس بیئررز ہیں. تو کیا جو عمران خان کے ساتھ چلا جائے وہ صاف ہو جائے گا؟ کیا اگر میں آج پیپلز پارٹی میں نہ ہوتا, میں کسی اور پارٹی میں چلا جاؤں تو میں دھل جاؤں گا, ڈرائی کلین ہو جاؤں گا؟ تو اس لیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے الزام لگانے سے قبل کہ کون تھے جو حکومت میں نہیں تھے. سب حکومت میں تھے, سب حمام میں وہی تھے, مگر الزام صرف پیپلز پارٹی پہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ کہتے ہیں کہ بجلی کا مسئلہ بہت خراب تھا. اب بجلی کا مسئلہ جو یہ تھا, یو ٹیل می یو آر اویئر آف دا فیکٹس دیٹ ان 1994 کیا بے نظیر بھٹو ایز اے ویژنری لیڈر اس نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تھا پرابلم کہ پاکستان میں آئندہ وقتوں میں, آنے والے وقتوں میں انرجی شارٹیج ہوگی؟ کیا انہوں نے IPPs شروع نہیں کیے تھے؟ کیا اس کے بعد احتساب الرحمان نے جب آئے تھے تو کیا وہ انویسٹرز کو تھرکول سے نہیں بھگایا تھا؟ کیا انویسٹرز کو سب کو اندر نہیں کر دیا تھا؟ کیا وہاں جو معاہدے تھے, انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھی, کیا وہ توڑے نہیں گئے تھے؟ جب جنرل مشرف آئے 9 سال کالا باغ ڈیم کی بھی بات کرتے تھے اور پھر دوسرے ڈیمز کی بھی بات کرتے تھے, اور اس وقت بھی بلکہ میں جیل سے دیکھ رہا تھا PTV پہ کہ خبر آ رہی تھی کہ ہم اتنے سرپلس ہیں انرجی میں کہ ہم انڈیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کیا ان کو یہ ویژن نہیں تھی کہ آئندہ بجلی کی کمی آئے گی, قلت آئے گی؟ ہم نے تو جب آئے ہم نے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرمز پلان کیے. ہم نے جامیر بھاشا ڈیم کے لے کے کنسنسس کرایا. یہ تو کالا باغ ڈیم کے لیے نہیں کرا سکے تھے. آفٹر دا 18th امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن دس واز پری ریکوزٹ کہ آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں کنسنسس ایوالو کریں. ہم نے کنسنسس ایوالو کیا فار جامیر بھاشا ڈیم. ہم نے منگلا ریزنگ کی, ہم نے اسٹرینتھنگ آف دا ایگزسٹنگ سسٹم کیا, تھر کول کے ایشو کو میں نے ریزالو کیا. پھر اس کے علاوہ ہم نے ہائیڈل پاورس, ہم نے تھرمل کے لیے, ہم نے ونڈ مل کے لیے, ہم نے نیوکلیئر کے لیے, ہم نے بہت سارے پائپ لائن میں کام چل رہے ہیں, نیلم جیلم کے اوپر کام چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ کئی ڈیمز ہم بنا رہے ہیں. تو اب ہماری بجلی کے سلسلے میں ایران کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. اگر ان کی جو سرپلس ہے فار ایگزامپل 400-500 میگا واٹس فرام انڈیا اینڈ اباؤٹ 1100 میگا واٹس فرام ایران, وہ بھی ہماری بات چل رہی ہے. کاسا 1000 پہ بھی بات چل رہی ہے. لیکن آپ کو الیکٹ کیوں کریں گے؟ میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. نہ انہوں نے 1 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ کیا, نہ مشرف کے دور میں سسٹم میں ایڈ ہوا. وی ایڈڈ 4000 میگا واٹس ان دا نیشنل گریڈ. دوسرا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے تھرو عوام سے, کیا کسی آئین کے اندر پابندی ہے کہ پروونسز جو ہے وہ پاور جنریٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کے نالج میں ہے کہ ہر سال PSTP میں پنجاب گورنمنٹ نے 900 بلین رکھے تھے, 9 بلینز رکھے تھے فار انرجی سیکٹر, اور بعد میں ایک میگا واٹ بھی پروڈیوس نہیں کیا.
تو اس لیے بلیم صرف ہمیں آتا ہے. تو ہم پرفارمنس کی بیسس پہ الیکشن میں جائیں گے, اور آپ دیکھیں کہ ان 5 سال میں کون سا سیکٹر ایسا ہے جس پہ کام نہیں ہوا, کون سا ایسا سیکٹر ہے لائک آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں, آپ ایگریکلچر کی بات کریں, آپ ایکسپورٹس کی بات کریں, آپ فورن ریزروز کی بات کریں, آپ فورن ریمیٹنسز کی بات کریں, آپ اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں, آپ ایگریکلچر سیکٹر میں آپ سیلف سفیشینٹ ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے when I came as a prime minister there was no آٹا in the country, ویٹ کراپ نہیں تھی, ویٹ ہم امپورٹ کرتے تھے, آج ایکسپورٹ کر رہے ہیں, رائس ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم جو رائس کو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, چینی کو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ویٹ کو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جس ملک میں فوڈ سیکیورٹی ہو وہ ملک نہیں گر سکتا. تو اس لیے اب بات کرنے والے تو بہت ہیں. کسی نے جب آئے ان پاور تو انہوں نے 15th امینڈمنٹ لانا چاہ رہے تھے. اب 15th امینڈمنٹ واز ڈیموکریسی, دے آر 2/3 میجورٹی ان دا کنٹری اینڈ دے وانٹیڈ ٹو بیکم امیر المومنین. کیا آپ کو معلوم نہیں تھا؟ ہم جب آئے ہیں تو ہم نے تو اوریجنل کانسٹیٹیوشن 73 کا ریسٹور کر دیا ہے. پہلے کس نے کیا تھا ریسٹور؟ کوئی کسی نے بھی نہیں کیا. ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے یونانیمسلی, مطلب نان اپوزڈ ان بوتھ دا ہاؤزز, 346 ادھر 342 ان دا نیشنل اسمبلی, 104 ان دا سینٹ, 446 ممبرز نے ووٹ کیا ہے نان اپوزڈ. لیکن گیلانی صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جب ہم جتنی پالیٹکس میں جا رہے ہیں اور ایکیوز اینڈ کو ایکیوز اینڈ کاؤنٹر ایکوزیشنس, ڈو یو فیل کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے ریکنسلیٹری موڈ کی جو پالیٹکس رکھی ہے اور ریکنسائل کرتے رہے رادر دین اسپیئر ہیڈنگ اینڈ گوئنگ along with the projects, you think that is probably one of the reasons? دیکھیں یہ جو آپ کا کویشچن ہے اس سے بھی میں ڈفر کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ریکنسلیشن کی پالیٹکس کے ہٹ کے آپ پروجیکٹس کی طرف جاتے. وی گیو 300 میگا پروجیکٹس ان دا کنٹری, اور منسٹری آف فائنانس میں ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے کہ جو 300 میگا واٹس وہ ہم نے جو کمپلیٹ کیے ہیں. 3 ٹریلینس کی میں نے ڈیولپمنٹ کی ہے, اور انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان, نیور بیفور. تو اس لیے ہم نے تو کوئی ایسا پروگرام, آپ مجھے بتائیں فار لائک BISP پروگرام انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ, اور آپ دیکھیں جو مائنورٹیز کے ہم نے ریفارمز کیے ہیں. آپ خود سوچیں کہ سینٹ میں ریپرزنٹیشن نہیں تھی ان کی, اب سینٹ میں ریپرزنٹیشن. لیکن جو پرسیپشن ایک بنا دی گئی ہے, فار ایگزامپل پرسیپشن تو آپ بناتے ہیں, میڈیا بناتی ہے پرسیپشن. میڈیا میں تو پرسیپشن یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے چور یہ ہیں, جبکہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہوتی تھی. تو اب یہ کیسے ہو گیا آپ میرے ساتھ کام کریں, آپ ولی بن گئے اور میں ڈاکو بن گیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. وی ورک ٹوگیدر. تو اس لیے پرسیپشن کی بات یہ ہے دیٹس سم ہاؤ پیپل دے اسپینڈ مچ آن دیئر ایڈورٹائزمنٹ. اچھا, آپ کی ایک کولیشن ہے PMLQ کے ساتھ, ایک الائنس آپ کی ہے. ڈو یو فیل یہ ایک لانگ لاسٹنگ الائنس ہے؟ کیونکہ پچھلی جیسے آپ نے کہا کہ دور میں تو تھے اور انہوں نے پہلے بھی کام کیا, آپ کے ساتھ بھی کام کیے. ڈو یو فیل اٹ ہیز بین این افیکٹو الائنس؟ Yes, we had an alliance with PMLQ, اور ہم نے کافی ان کے ساتھ کام کیا till the end, اور ابھی بھی میں فیل کرتا ہوں کہ ہمارا الائنس رہے گا, چونکہ وی آر ایکسپرٹس ان فارمنگ الائنسز اینڈ میکنگ دم سکسیزفل. بلکہ ہماری ہم سے رہنمائی آگے والے لوگوں کو بھی لینی چاہیے کہ ہاؤ ٹو میک الائنسز سکسیزفل. اینڈ ڈو یو فیل کہ یہ جو الائنس ہے, اگلی جو آپ کی جو گورنمنٹ بنتی ہے, کئیوں کا ایک پولیٹیکل جو اینالسٹ ہے وہ کہتے ہیں بڑی فریجائل گورنمنٹ بنے گی بیکاز ود دی ایمرجنس آف اندر پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف. اب کافی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو آؤٹ آف دا ونڈو ہے اور میچ ہے تو نون کا اور PTI کا ہے. اس میں پیپلز پارٹی کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اب میں اس جوک کے ساتھ کیا بات کر سکوں گا کہ پیپلز پارٹی کو مطلب ایک فورس بھی نہیں سمجھتے. اٹس اے فیڈرل پارٹی, اور ان کے روٹس چاروں صوبوں میں ہیں, کشمیر میں ہیں, گلگت بلتستان میں ہیں, اور اس وقت میجورٹی سینٹ میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے.
اب یو ٹیل می وداؤٹ دا سینٹ ول دس بی، جو انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اس؟ دے کانٹ ڈو دیٹ. چونکہ پیپلز پارٹی، دے نیڈ پیپلز پارٹی for any sort of a legislation in the country, otherwise this National Assembly would be just like a debating society. تو یہ عوام کو کون بتائے گا؟ عوام کو میں بتا رہا ہوں آپ کی طرف سے کہ یہ جو نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے، یہ مجھے بتائیں انقلاب میں مانتا ہوں لائے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو لائے تھے. ہمارے جیسے لوگوں کی بھی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھیں، اور اس وقت ہم یہاں سے پورے پنجاب سے we were all routed. And People's Party emerged as one of the victorious political party in the country. اس لیے کہ وہ ایک پولیٹیکل فورس تھی، اور وہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کرتے تھے تو وہ بھی جیت جاتا تھا. اب یہ تو الیکٹیبلز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سارے. کیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان بھی دیکھتے ہیں الیکٹیبل کون سا ہے اس کو لے لو، اور اسی طریقے سے دوسری جماعتیں بھی دیکھ رہے ہیں. تو مقصد تو یہ تھا کہ عمران خان لاتا انقلاب تھرو ہز اون ٹیم which was previously with them. وہ تو انقلاب ٹرن کورٹس کے ذریعے انقلاب تو نہیں آتا. اور جو دو اس وقت بلکہ دو نہیں 3 ہیوی ویٹس ہیں، قصوری صاحب آ گئے، ہاشمی صاحب آ گئے، شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے. اب یہ اس طرح کے جو لوگ آئے، لغاری صاحب بھی آئے تھے، اویس وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. ان کو بات آتی ہے کہ اور محسن صاحب بھی آئے تھے، محسن بھی آئے تھے، محسن صاحب وہ بھی چلے گئے، اور آصف احمد he also came in, he's left. Now the thing is کہ یہ جو لوگ ہیں، do you feel کہ تحریک انصاف، جب ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے، but do you feel کہ تحریک انصاف اس پوزیشن پہ ہے کہ آپ کو یا نون کو یا ایم کیو ایم یا کاف یا اور پارٹیز ان کو چیلنج کرے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں، اونلی الیکٹیبلز میٹر. جس پی ٹی آئی کا، نون کا کینڈیڈیٹ الیکٹیبل ہے وہ فورس ہے. جو الیکٹیبلس نہیں ہیں دیر از نو پارٹی. فار ایگزامپل یو سی این اے 151 جو میری کانسٹیچوئنسی ہے، وہاں سے جو ٹکٹ ایلوکیٹ کی گئی ہے، الاٹ کی گئی آف پی ٹی آئی، اٹ از فار نو نیم. تو اس لیے آپ خود سن رہے تھے آج جو کچھ لوگ بیٹھے تھے تو ان کی ہی از ناٹ الیکٹیبل. تو جب الیکٹیبل نہیں ہوگا تو پیپل ایون ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ. گیلانی صاحب، آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے ان دا فیس آف جنرل پرویز مشرف، جن کو وہ آرٹیکل 6 پہ بھی بات ہو رہی ہے اور مختلف اور سچویشنز پہ 6-7 کیسز پہ. آپ پرائم منسٹر تھے، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، آپ نے دونوں نے اکٹھا کام کیا. آج ایک آدمی کو سولی پہ چڑھایا ہوا ہے اور آپ ہو گئے یا باقی اور جو لوگ ہیں، کیا آپ سب کو نہیں یہ ٹرائل فیس کرنا چاہیے؟ کس کو سولی پہ چڑھایا ہوا ہے؟ جنرل مشرف کو. اس نے پوری قوم کو چڑھایا ہوا تھا. تو آج آپ اس کے لیے سمپیتھیٹک ہو رہے ہیں. میں تو نہیں، ایک یہ پبلک پرسیپشن ہے. پبلک پرسیپشن تو آپ کہہ رہے ہیں، تو پبلک پرسیپشن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پبلک پرسیپشن ہے. میں نے جس دن کہا تھا میں نے معاف کیا ان کو، جنرل مشرف کو، تو پیپل ٹرنڈ اگینسٹ می. تو آج وہ فالو کر رہے ہیں نواز شریف کے میں نے معاف کیا. ہی ٹک 5 years to give معافی ٹو ہیم. So I said on the very first day, I said I was very comfortable with him, but law should take its own course. اس پہ we have nothing against anybody. آئین کے مطابق، قانون کے مطابق انصاف ہونا چاہیے. تو پھر اس میں جو ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ اینڈ کولیبریشن ہے، اس پہ کون کام کرے گا؟ That is the job of the judiciary, it's not my job. Good answer. I'll talk to you more. ایک ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد ان فیسنگ دا نیشن، یوسف رضا گیلانی. Now he's not the prime minister but a lot more sharper when he was the prime minister. Facing the nation میں اور یہ کیا بات کرتے ہیں؟ Let's listen to him after the break. Welcome back to Facing the Nation with PJ Mir. میرے ساتھ یہاں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی. ان سے بات چیت ہو رہی ہے. الیکشنز تو اب ہو جائیں گے، اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے آئے گا، بیکاز آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے. میں ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ نے ووٹ ان کو دینا ہے جنہوں نے کام کیے ہوئے ہیں. جو انٹرائڈ ہیں، یس وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آئیں گے اور کام کریں گے، یہ وقت بتائے گا. یہاں جو سب سے بڑی ایک بات چلتی ہے پاکستان میں وہ ہے کہ اپنے الیکشنز ہو جاتے ہیں اور ایک گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے، اور پھر جو بھی گورنمنٹ ہو، گورنمنٹ آف دا ڈے، وہ ہمیشہ ایک چیز کا شکار ہوتی ہے کہ یہ جی امریکنوں کے پٹھو ہیں
اور امریکنوں کے علاوہ یہ کام نہیں کرتے ہیں. ان کے پاس خود اپنی سوورینٹی نہیں ہوتی ہے. تو آئی تھنک آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے وہ آپ کہہ لیں کہ انسائڈ دا کوریڈورز آف پاور دیکھے ہیں اور بڑے کلوزلی دیکھے ہیں. آج میں ان سے یہی پوچھوں گا کہ الیکشنز کے بعد جب ایک حکومت بنے گی, کیونکہ آپ پہ بھی آیا کہ جی آپ امریکنوں کے بڑے پٹھو, آپ سے پچھلی حکومت پہ بھی آیا, میرے اوپر نہیں آیا, نہیں آپ پہ نہیں, اب یو ہیڈ گون, بٹ اس سے پچھلی گورنمنٹ پہ بھی آیا, اس سے پچھلی گورنمنٹ پہ بھی آیا. پھر نواز شریف نے کہا کہ نہیں میں نے تو ڈیفائی کیا اور ایٹم بام چلا دیا, یہ کیا. یہ کیوں آتا ہے, یہ پاکستان میں کیوں بات ہوتی ہے؟ کیونکہ کہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے, پیسے کی یا کسی چیز کی ایڈ کی, پھر آپ کو امریکہ ہی دیتا ہے وہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آر از اے ماڈریٹ پارٹی, آر از اے لیفٹ آف دا سینٹر پارٹی, اینڈ آر از اے پروگریسو پارٹی. اور جو پروگریسو پارٹی کے ناطے وی وانٹ ٹو مینٹین ایکسلنٹ ریلیشنز ود دا ورلڈ. اور ہمیں ریئلائزیشن ہے America is an important country, but we want to maintain relations with United States on mutual respect and mutual interest, not like a ghulam, but on our own interest, or that is what you call diplomacy. اور ڈپلومیسی میں ان کی امپورٹنس کو ہم تسلیم کرتے ہیں, مگر پاکستان کے انٹرسٹ کے حق میں. اگر وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں like European Union, we have got excellent relationship with them. With United States, there had been ups and downs, چونکہ ان کی presence اور perception میں difference ہے, کہ ان کی presence یہ ہے, perception یہ ہے, تو اس لیے اس کو بیلنس کرنا is extremely important. مگر میرے دور میں we maintain good relations with our neighbors as well, with India, with Afghanistan, excellent relationship with China. We had a breakthrough with Russia and Central Asian republics and Iran. We had good relations with them. Therefore, we had a transit trade agreement with Afghanistan, and even we wanted to take it beyond Afghanistan. اور ہم ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں. مگر یہ پرسیپشن ہونا کہ کوئی کسی کا غلام ہوگا, وہ نہیں ہے. اس عاشقی میں عزت سادات بھی جاتی رہی, وہ نہیں ہے. ہم نے اپنے میوچل انٹرسٹ کو واچ کیا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلالہ انسیڈنٹ کے اوپر ہم نے بہت پروٹیسٹ کیا, اور ہم نے شمسی بیس کو ویکیٹ کرایا, ہم نے ان کو اپالوجائز کے لیے انسسٹ کیا, اور نیو ٹرمز آف ریفرنس ہم نے ریفر کیے ٹو دی نیشنل سیکورٹی کمیٹی اینڈ آلسو ٹو دا پارلیمنٹ. اچھا صاحب, ڈو یو فیل کہ جب آپ کہتے ہیں کہ غلام نہیں ہونا چاہیے, بٹ ڈو یو فیل کہ ابھی بھی پاکستان, امریکہ اور افغانستان اینڈ آف کورس ایڈ انڈیا انٹو اٹ, ان تینوں ممالک کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کے ساتھ, اینڈ وائس ورسا؟ دیکھیں نیچرلی وی آر دا فرنٹ لائن اسٹیٹ فائٹنگ اگینسٹ ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری سوائل should not be used against anybody, and not other countries should interfere in our domain. You're talking about the drone attacks? Yes, I'm talking about the drone attacks, but at the same time we don't want foreign fighters in Pakistan either. تو اس کے لیے ہمیں ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اور in the past ISI and CIA had been working very closely with each other. They still have good understanding. اور جتنے بھی ہائی ویلیو ٹارگیٹس اچیو ہوئے تھے, دیٹ واز ود دا کوآپریشن آف دا ISI اینڈ دا CIA. اچھا گیلانی صاحب, الیکشنز اب آ رہے ہیں اور لوگ اسی وقت جج کرتے ہیں, اور وہ کرتے ہیں کہ امیجیٹ پاسٹ ٹریک ریکارڈ. آپ نے بڑے اچھے لوگ لگائے اور کئی ایسے لوگ لگائے جنہوں نے آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے, اور اخباروں میں ان کے متعلق آیا بھی. اور فار ایگزامپل آپ ہی کے سیکریٹری سے کئی جنہوں نے غلط کام کیا اور حرف آپ پہ آیا تھا. آپ کے پریس سیکرٹری آپ لے لیں یا کوئی بھی آپ لے لیں, اس طرح کے لوگ. پریس سیکرٹری کوئی ایسی کیا غلط کام کیا تھا؟ جج کو جا کے مل آئے؟ نہیں, یہاں تو سارے ملتے ہیں. یہ تو میری بات ہے کہ میں نے اس کو سیک کیا تھا کہ آپ نے وداؤٹ مائی پرمیشن وائی ڈیڈ یو میٹ ہم. تو دیٹ واز لیٹنگ یو ڈاؤن. نو, لوگ ملتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو آن دیئر پرسنل ریلیشن شپ. اف یو آر ان دا میڈیا, یو آر ناٹ سپوز کہ آپ بائنڈنگ پرائم منسٹر کی ہوگی, یو کین میٹ سم بڈی اور یو کانٹ میٹ سم بڈی. بٹ آن پرنسپل, بیکاز ہم ریسٹور کر رہے تھے جوڈیشری کو, ہم چاہ رہے تھے کہ جوڈیشری کے ساتھ زیادتی ہوئی,
جوڈیشری کو ایمرجنسی کے ذریعے جو ان کو نظر بند کیا تھا وہ غلط تھا، اور میرا سٹانس کو جب میرا پریس سیکرٹری ملنے ایک اور چیف جسٹس سے ملنے گیا، آن پرنسپل آئی سیکڈ ہم. So that was defiance of your orders. Not my orders. Or That your- my scruples, my principles. Principles. میرا سٹانس جو تھا وہ نگیٹ ہوتا تھا ان دا آئیز آف پبلک، جو وہ ہو رہا تھا، اینڈ لیٹر ہی ریئلائزڈ اینڈ ہی اپولوجائزڈ. But similarly, کئی اور ایسے لوگ جو کہ they shouldn't have done what they did. Do you feel کہ For example, کافی لوگ ہیں. نہیں ایسے There are a number of secretaries, there are a number of people, there are a number of chairmans جو کہ آپ نے لگائے اور ان پہ کافی کیسز آ گئے گورنمنٹ کے. میں آپ کا نہیں کہوں گا بلکہ گورنمنٹ کا کہوں گا، پیپلز پارٹی. گورنمنٹ میں تھا. توقیر صادق کا ایک دیکھیں نا اتنا بڑا کرپشن کا کیس. توقیر صادق، پہلے آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ میری جگہ ہیں، آپ کا ایک سسٹم ہے، تھرو پروسیجر کام چلتا ہے. جب پروسیجر کے تھرو کون سمری یو ہیو ٹو سائن. اب سمری از روٹیڈ، اس پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کو اوور رول کیا ہے. آپ یو آر مائی سیکریٹری، یو ہیو سینڈ می اے سمری، اور تمام کمیٹی بنی ہے، کیبنٹ کمیٹی بنی ہے، انہوں نے سمری بھیجی ہے. اس سمری میں انہوں نے مے بی ان گڈ فیتھ انہوں نے نام دیے ہیں. آئی سلیکٹڈ ون ویئر آئی وینٹ رانگ. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے ٹو ڈاؤٹ دی کریڈیبلٹی آف ایچ اینڈ ایوری پرسن. So you would say during your period there was no corruption and everything was good? No, in the corruption inherent society میں ہوتی ہے, not in the government. اب اگر معاشرے میں ایک ماحول جیسے ہے تو وہ معاشرے میں پھر اگر politician is corrupt, that means the other segments of the society they are also corrupt. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ان بلٹ ہے in the society. اگر وہ دیٹ از ٹو ہیو ٹو بی ورکڈ آؤٹ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ اس کو لینا چاہیے. لیکن تو یہ آپ نے تو ایک بڑی ایک امپورٹنٹ بات کہی ہے کیونکہ الیکشنز اراؤنڈ دا کارنر ہے. اگر آپ کی سوسائٹی میں کرپشن ہے اور 4 لاکھ دیکھیں میرا مقصد ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سیاستدان کرپٹ ہے باقی سارے ولی ہیں, میں نے کہا وہ میں نہیں مانتا. اگر کرپشن ہے تو وہ ان بلٹ سوسائٹی میں ہو جاتی ہے. تو مینز ہم میں سے لوگ جوڈیشری میں, ہم میں سے فوج میں, ہم میں سے میڈیا میں, ہم میں سے بیوروکریٹس ہیں, تو پھر سوسائٹی تو وہی بنتی ہے. آپ کیا فیل کرتے ہیں, یہ الیکشنز صاف اور شفاف ہوں گے یا اس میں کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوگی؟ کیونکہ یوزلی سارے یہی کہتے ہیں. یہ بتائیں مجھے کہ 20th امینڈمنٹ جب ہم نے پاس کی تھی, آپ نے ہمیں کوئی گائیڈ کیا تھا؟ کیا مجھے میڈیا نے گائیڈ کیا تھا یا مجھے کوئی ٹی وی چینلز پہ اینکر پرسنز نے گائیڈ کیا تھا یہ کریں؟ اس لیے آئی نیو اٹ دیٹ ویل کمپلیٹ 5 years ٹرم اینڈ آئی نیو اٹ وتھ کنوکشن کہ ہم نے 5 سال مدت پوری کرنی ہے. جب مدت پوری کرنی ہے تو پھر یہ بتائیں ٹرانزیشن کیسے ہوگی. کبھی پاکستان میں ہوا نہیں کہ آپ کے نارمل روٹین میں 5 سال مکمل ہوئے ہوں اور یہ نہ آیا ہو اسٹیٹمنٹ عزیز ہم وطنوں اور پھر سب فارغ اور پھر اس کے بعد 11 سال کے بعد الیکشن ہوں گے. تو اس لیے دیٹ واز ناٹ آر جاب, دس ٹائم اٹ واز آر جاب. تو اس لیے وی براٹ دا 20th amendment of the Constitution so that people like you who are critics, they should accept what is the decision of the Chief Election Commissioner. We made that institution so powerful, so independent, so neutral کہ کسی نے فنگر پوائنٹنگ نہیں کی جب وزیر اعظم we failed to evolve a consensus between the leader of the opposition and the leader of the house. یہ بتائیں اگر یہ ہم نے نہ کیا ہوتا تو آج ملک میں کیا حالات ہوتے ہیں. سو آر یو ہیپی جس طرح کی الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے؟ دیکھیں میں اس لیے ہیپی ہوں کہ سسٹم بن رہا ہے ملک میں, انسٹیٹیوشنز گرو کر رہے ہیں. تو اس لیے انسٹیٹیوشن کو گرو کرنے کے لیے اٹ ٹیکس ٹائم. تو باقی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 مہینے میں یہ کریں گے, 4 مہینوں میں یہ کر دیں گے, ان کو کئی مواقع ملے ہیں پاسٹ میں. کیا کر دیا انہوں نے؟ کون سا کوئی ایسا بات کی ہے جس کو پیپل شوڈ ریممبر؟ یو جسٹ ٹیل می. آپ کیا کریں گے اگر آپ دوبارہ پار میں آتے ہیں؟ آپ کی پرائیورٹی کیا ہوگی؟ ویری سمپل اگین, کسی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق مینیفیسٹو آف اے پارٹی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, اور منشور جو ہے
اس کے اوپر پارٹیز چلتی ہیں اور الیکشنز کراتی ہیں. ہم نے جو مینیفیسٹو دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا in 2008 which I was in charge, I took that manifesto to each and every province اور I got it endorsed by my party. اس پہ یہ تھا کہ ہم نے یہ کیٹاگوریکلی کہا تھا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. And for your information, we have implemented 85% of my manifesto of People's Party. Charter of Democracy کے اوپر بھی ہم نے 80% کام کیا ہے. تو that is how we work. تو انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم آئیں گے we have given a new manifesto and we'll implement that manifesto. NRO اچھی چیز تھی. دیکھیں NRO اور no NRO, that is the decision of the government of the day. اب نیلسن مینڈیلا نے ایک پروگرام بنایا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اور اس کے اوپر تھا جو پاسٹ از پاسٹ وی ہیو ٹو ہیو اے فریش اسٹارٹ. ادھر جو ہیں مردے وہ نکالے گئے نکالتے ہیں اسکیلیٹنس تو اور پروگرس بھی اسٹارٹ فرام زیرو اگین. تو آئی ایم ناٹ دا بینیفیشری آف NRO. چونکہ میں نے اپنا کیس آن میرٹ ہم نے جیتا ہے, میں نے NRO کا بینیفٹ نہیں دیا, مگر اس وقت بہت سارے چیزیں NRO کی بیسس پہ ہوئیں اور ان کی بیسس پہ الیکشنز ہوئے. اور اس وقت جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کرتے ہیں, اس وقت باہر بیٹھ کے تمام لیڈران کرام نے کہا تھا, کنفیس کیا تھا ایک دوسرے کے خلاف ہم نے غلط کیسز رجسٹر کیے تھے. یو آر اے وٹنس. اور انہوں نے کنفیس کیا اور دے پرومس دیٹ ان فیوچر دے ول ناٹ ریپیٹ اگین, بٹ دے ریپیٹنگ اگین. گیلانی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور باقی لیڈران سارے جتن سے بات چیت ہوئی ہے, ایک میں ہمیشہ اینڈ میں ایک ویو پوائنٹ لیتا ہوں کہ آپ ان کی سیاست کیسے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے جو چیئرمین ہیں میں ان کا پوچھوں گا. پریزیڈنٹ بھی ہیں آصف علی زرداری, آپ بلکہ چیئرمین نہیں اب رہے, اب تو صرف پریزیڈنٹ ہی ہے وہ. ان کی سیاست آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ان کی سیاست آپ پاس سے دیکھیں کہ ویدر آفٹر دی اسیسینیشن آف بینظیر بھٹو وی ور لیڈر لیس, وی ور ڈائریکشن لیس, اینڈ ہی واز دا ون who at that time guided the Pakistan People's Party, and that was the first time in the history of Pakistan that government completed 5 years term and still وہ اپنی پرفارمنس کی بیسس پہ پھر جا رہی ہے الیکشنز کے لیے. تو I feel personally that he is an extremely intelligent person, and ان میں جو بیسٹ چینج آیا تھا وہ تھا ٹالرنس اور کرٹیسزم کو برداشت کرنا, اور یہ چیزیں دوسری لیڈرشپ میں نہیں ہیں. پیر پگاڑا جو نئے پیر پگاڑا ہے, دیکھیں ہی از مائی فرسٹ کزن. آئی وش ہم ویل. ہی از جسٹ اے نیو entrant into politics. He has too long way to go. I wish him well. اسفندیار ولی خان, Very capable person. Very, very honorable man. عمران خان. Imran Khan, he needs more time. میاں نواز شریف. میاں نواز شریف experienced ہیں. He had been 2 terms prime minister, and I was the one جس نے 18th amendment, 17th amendment اور 18th amendment کے ذریعے there is only one person in 18 crores people of Pakistan who wants to be the prime minister 3rd time, and I supported that idea, though there were a lot of objection from my party. مگر میں نے کہا اگر عوام کسی کو بنانا چاہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے, مگر ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بڑی وینڈکٹیو ہے, اور وہ جو ٹیم ہے وہ ہر چیز دل میں رکھتی ہے اور منتقم بہت ہے, انتقامی کارروائی بہت کرتے ہیں. whereas we have lot of tolerance. منور حسن. No comments. مولانا فضل الرحمان. Very intelligent politician. الطاف حسین. Altaf Hussain, we have worked with him. He's from a moderate force, and we have worked together for the amendment in the Constitution. He really helped us for restoring the original Constitution and to support democracy. چودھری شجاعت. چودھری شجاعت بہت اچھے منجھے ہوئے ٹھنڈی طبیعت کے سیاستدان ہیں. اور جو 2 فارمر چیف منسٹرز رہے ہیں پنجاب کے, شہباز شریف اینڈ چودھری پرویز الہی. دیکھیں دونوں
کی اپنی اپنی کچھ اچیومنٹس ہوں گی، مگر ان کے بارے میں both are previously from the same party and then they split afterwards. ان میں وہ ٹھنڈی طبیعت کے ہیں، پرویز الہی صاحب وہ ذرا گرم طبیعت کے ہیں، تو there's a lot of a difference. اور آپ کی نظر میں جو ہماری اس وقت آپ کہہ لیں کہ ینگ جنریشن جو دیکھ رہی ہے آپ کو، آپ کیا فیل کرتے ہیں، کیا ان کو بتائیں گے کہ جس کوریڈور سے آپ باہر نکلیں اس کوریڈور آف پاور کے اندر کیا ہے؟ دیکھیں، میں ان کو یہ صرف کہوں گا کہ میں نے I've seen everything in my life, I seek nothing. اور میں جن کوریڈورز میں رہا ہوں ادھر پولیٹیشین کے لیے اسپیس کم ہے، اور جس چیز کے لیے یہ ڈیزائر کر رہے ہیں they are running after a black cat in a dark room. تو اس لیے میں at time I feel sympathy for them. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ I'm the longest serving prime minister in the history of Pakistan. I'm the only unanimously elected prime minister in the history of Pakistan. I'm the only prime minister جس کو who went walking. یا پرائم منسٹر اوپر گئے، یا پرائم منسٹر نیچے گئے، یا پرائم منسٹر اندر گئے، یا پرائم منسٹر باہر گئے، میں گھر آیا ہوں. تو اس لیے میں انجوائنگ. اور ہم آج آپ کے گھر پہ، آپ میرے گھر پہ. گیلانی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ Thank you so much. بیسٹ آف لک فار یور الیکشنز. Thank یہ تھے ان فیسنگ دی نیشن آج فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی. آج ان کی آپ نے بات چیت سنی اور ایک بڑا کلیئر میسج ہے، کوریڈورز آف پاور کے اندر کچھ نہیں ہے، کام آپ نے خود کرنے ہیں، اور کرنے کیسے ہیں؟ ایمانداری سے، دیانتداری سے، اور ایک مخلص ہو کے. یہ آپ کریں گے تو آپ کس کا فائدہ کریں گے؟ پاکستان کا، کیونکہ پاکستان کی ڈیسیجن اور پاکستان کا فیوچر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ. اور آپ کون ہیں؟ آپ ہیں ووٹر، جو کہ اچھے لوگ بھی لائیں گے، یا اگر آپ نے غلطی کی تو برے لوگ بھی لائیں گے، پھر اینڈ میں آپ ہی نے بھگتنا ہے. تو اس 5 سال کو جو آپ نے آرام سے گزارنے ہیں، اچھے لوگوں کو لے کے آئیں جو کہ آپ کی خدمت کریں اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں. لک آفٹر پاکستان، اینڈ ایز آئی آلویز سے، کیپ پاکستان فرسٹ. خدا حافظ.